नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हमलों को रिपोर्ट करने के लिए तबाह कुन हमला, लीथल अटैक और ग्रेट अटैक, इन सब अल्फाज की अब वो वेट नहीं रहा है, इन सब अल्फाज के अंदर अब वो वजन नहीं रहा है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के नाज़रीन जो हमले हैं वो इससे भी ज़्यादा शदीद तर, इससे भी ज़्यादा तेज़, इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले और इससे भी ज़्यादा जो नॉन स्टॉप हैं वो इस वक्त हिज़्बुल्लाह के हमले हो चुके हैं। और समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल, समथिंग वेरी वेरी अनइमेजिनेबल इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। जो इजराइल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, अभी पिछली वीडियो में आप जरा अंदाजा करें कि हमने आपको बताया कि अब तक का एक बहुत बड़ा हमला हिज़्बुल्लाह ने इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया है और शहर शहर किस तरह से कैजुअलिटीज हो रही हैं, कई लोकेशंस के ऊपर जाकर मिसाइल और रॉकेट्स जाकर टकरा गए हैं और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इजराइल की हुई हैं। और हमने आपको बताया कि ये अब तक का एक बहुत बड़ा हमला है और एक एक जो कैजुअलिटी है वो इजराइल के ऊपर ग्राम गुजर रही है और उनके लिए अनअफोर्डेबल हो चुकी है। ये अभी 3 घंटे पहले की बात है और अभी एक बार फिर हिज़्बुल्लाह की जानिब से इससे भी बड़ा या इससे मिलता जुलता एक और अटैक जो है वो हिज़्बुल्लाह ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें कई शहरों के अंदर फिर रॉकेट्स आकर गिरे हैं। कई लोकेशन से एक बार फिर कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है, खासकर हाइफा और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो छोटे छोटे दिगर शहर हैं वहां पर ये रॉकेट्स आकर गिरे हैं। एम्बुलेंसेज शोर मचाती हुई उस सीन की तरफ जा रही हैं जहां पर ये रॉकेट्स आकर डायरेक्टली हिट हुए हैं और अस्पतालों में धड़ाधड़ जो कैजुअलिटीज है वो लाई जा रही हैं। आग और धमाके एक बार फिर इसराइल में सुने जा रहे हैं, एक बार फिर मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स के अंदर भाग गए हैं। ठीक है, ये एक बार फिर जो है वो हुआ है। तो हिज़्बुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले जो इसराइल को रोजाना इरोड कर रहे हैं, रोजाना कमजोर कर रहे हैं, रोजाना इस इमारत में छेद कर रहे हैं और उसको बहुत तेजी से अपने अंजाम की तरफ धकेल रहे हैं, उनकी ताज़ा तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ एक हिस्टोरिक मोमेंट आप देख रहे हैं इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के अंदर। 100 साल पहले इस्लामी दुनिया का जवाल जब हुआ तो उस जवाल का जो सबसे बड़ा खमियाजा इस्लामी दुनिया को भुगतना पड़ा वो डिवीजन थी और एक दूसरे के खिलाफ झगड़े, जंगें, लड़ाइयाँ, फसाद, ये सब इस्लामी दुनिया ने देखा और यही वो चीज़ थी जिसको दुश्मन ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। और जब तक ये डिवीजन है इस्लामी दुनिया कभी अपनी ग्लोरी को दोबारा हासिल नहीं कर सकती और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ये ज़रूरी है कि इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो। तो इस वक्त हम एक हिस्टोरिक मोमेंट देख रहे हैं कि इस्लामी दुनिया का समिट जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और बहुत अनयूजुअल एक्शंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो वहां से सामने आ रही हैं। साउथ अफ्रीका का जो केस है उसको इस्लामी दुनिया ज्वाइंटली ज्वाइन करने के तरफ जा रही है, यूनाइटेड नेशन से इजराइल को निकलवाने की तरफ, और लेबनान के अंदर फलस्तीन के जंगजुओं को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया गया है। अगर इजराइल फिल फौर जंग नहीं रोकता तो फिर खुलकर यहां पर आज बातें हुई हैं कि यह एक हतमी मार्का है, यह एक फैसला कुन मार्का है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। ऐसा नहीं है कि ये माजी वाली जंगें हैं, तो इसमें फ़लस्तीन की आज़ादी का फैसला होना है या फिर फ़लस्तीन मिट जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर अब सपोर्ट करेंगे और वेस्ट को एक रियल मैसेज इस्लामी दुनिया की जानिब से दे दिया गया। देखें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लामी दुनिया, यानी हम इस्लामी दुनिया से मुराद उन खास बड़ी अरब ताकतों की हम बात करते हैं। ठीक है, जब वो खामोश थी तो उसकी एक अहमियत थी, इजराइल ये सारा कुछ कर रहा था और किसी वजह से खामोश थी। और अब जब वो बोली हैं और बोलना उन्होंने शुरू किया है और इजराइल के खिलाफ अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, आज सऊदी अरब से 13 महीनों की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपना अलायंस अनाउंस कर दिया है। सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ जो अपनी पोजीशन है वो आज कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है। उन्होंने ईरान के ऊपर हमले की शदीद मुसम्मत की है और कहा है कि ईरान के साथ हम खड़े हैं। 45 साल शदीद तरीन जंग दोनों इन मुल्कों के दरमियान, और आज सऊदी अरब कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो जब ये बोलना शुरू हुए हैं तो किसी वजह से बोलना शुरू हुए हैं, तो ये जो रिवाइवल हो रहा है तो इसकी बहुत अहमियत है। और एक बात 1000% तक तय है, एक बात 1000% तक यकीनी है कि अगर इस्लामी दुनिया यक जुबान हो जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इजराइल और वेस्ट इस जुल्म को जारी रख सके। ये मुमकिन ही नहीं है। असल मसला वो यक जुबान ना होने का है, बल्कि अब क्या ये बातें ऑन रिकॉर्ड सामने नहीं आ रही कि यहाँ इधर से भी ग्रीन लाइट उनको दी गई थी कि हमास को ठीक है सफाया कर दो। ये था ना, अब किताबें लिखी जा रही हैं। अमेरिका की सबसे फेमस किताब, अभी बेस्ट सेलिंग
جو کتاب ہے باب وڈورڈ کی، وہ اس وقت آ چکی ہے دی وار کے نام سے، بلکہ خالی وار کے نام سے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ اب ہیں۔ اگر یہ ساری اسلامی دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، جو کہ ہو رہی ہے، اور اس میں ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں بچی ہے، تو اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے، وہاں پر کون کیا اس نے بات کی ہے، اور جو یہ ایکشن اور جنگجوؤں کو سپورٹ یونائٹڈ نیشن میں اور جینوسائیڈ کے کیس میں، دیکھیں اہمیت ہے نا، اگر اسلامی دنیا نے جینوسائیڈ کے کیس کو جا کر جوائن نہیں کیا تو اس کا آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر یہ جاتے تو ان کا امپیکٹ ہوتا، ان کو کسی نے کہا نا کہ نہیں جانا، کسی نے دباؤ ڈالا نا، تو اب اگر یہ جا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا، تو یہ ریوائول ہے۔ اور یہ کیسے ریوائول ہو رہا ہے؟ اسرائیل سے واپس یہ تمام بڑی ریاستیں آ رہی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ الائنس کرنے جا رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو اس بارے میں بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آغاز ہم حزب اللہ کے حملوں سے کر لیتے ہیں، پھر اسلامک سمٹ کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، حزب اللہ نے ایک بار پھر بہت نقصان پہنچا دینے والے حملے لانچ کیے ہیں، اور اس میں مٹیریل ڈیمیج سے لے کر ان کا جو ہیومن ڈیمیج ہے وہ بھی ہوا ہے، کیجویلٹیز ہوئی ہیں، انجریز ہوئی ہیں، اور ہائفا کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا ہے، ایکار کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، ڈیفرنٹ باقی جو سٹیز ہیں ان کے اوپر راکٹس آ کر گرے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، ایمبولینسز شور مچاتے ہوئے اس طرح بھاگ رہی ہیں، اور ہاسپٹلز ہائی الرٹ ہیں۔ ذرا 10 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا، ہیوی میزائل براج لانچ ٹورڈز ہائفا۔ ہائفا کے اوپر ایک بار پھر ہیوی میزائل براج حزب اللہ کی جانب سے لانچ کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہائفا کو سکون اگر ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے سے زیادہ کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ ہائفا میں کوئی سائرنز، کوئی دھماکے، کوئی اٹیک نہ ہو۔ ایون اگر حزب اللہ کا نہیں ہو رہا تو عراق سے کوئی نہ کوئی ڈرون آ جائے گا۔ تو ہائفا جو میجر سٹی ہے، جو مین سٹی ہے، جو بیک بون ہے اسرائیل کی، اس میں اب یہ حالت ہے۔ ایک بار پھر ہیویسٹ اٹیک ہائفا کے اوپر لانچ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ لارج میزائل اٹیک ٹارگٹس ایکر اینڈ لارج ایریاز ان دا ویسٹرن گلیلی۔ اس کے علاوہ ایکار کے اوپر لارج میزائل سٹرائک اس وقت کی گئی ہے۔ دا میزائل براج لانچ ٹورڈز ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن ور کوالٹیٹیو یعنی ہائی اینڈ ویپنز، نمبر 1 کیٹیگری کے جو ویپنز ہیں وہ خاص کر ہائفا اور ملٹری ٹارگٹس اور ایکار یہاں پر فائر کیے گئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، راکٹس فال آن روٹ 22 ان کریات بلک۔ اب یہ ایک سٹی ہے کرایوت، ایک بڑا ایریا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیفرنٹ سٹیز ہیں اور ان کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے اندر ایک کریات بلک ایک سٹی ہے، یہاں پر راکٹس وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ گرے ہیں۔ اینڈ another rocket in کریات عطا، یہ ایک اور سٹی ہے کریات عطا، یہاں پر راکٹس آ کر گرے ہیں۔ ایمبولینس کریوز ہیڈ ٹو دا ایریا، ایمبولینسز اس طرف بھاگ رہی ہیں، اس طرف جا رہی ہیں جہاں پر راکٹس آ کر گرے ہیں کہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کیا نقصان ہوا ہے۔ نمبر آف پیپل ور انجرڈ ان کریات بلک ایز اے ریزلٹ آف دا راکٹ فالنگ ان دا ایریا۔ پھر اسرائیلی میڈیا آگے کی رپورٹ بتا رہا ہے کریات بلک کے اندر جہاں پر راکٹس آ کر ٹکرائے ہیں، نمبر آف انجریز ہوئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اپنی کیجویلٹی، ایک ایک کیجویلٹی جو اسرائیل کے اوپر گران گزر رہی ہے ان کے لیے انبیئریبل کاسٹ ہے یہ، کیونکہ ان کی کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا کہ راکٹس ہائفا اور تل اویو میں گر رہے ہوں گے، اور اسرائیلی، اور وہ اسرائیلی جو کریم کلاس ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہیں، جن کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا ایسٹ سمجھتا ہے، یہ ان کی کیلکولیشن میں کہیں نہیں تھا کہ حزب اللہ کے میزائل یہاں پر گر رہے ہوں گے، یہاں کے بزنسز ٹھپ ہو چکے ہوں گے، اور پھر یہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ حزب اللہ کے میزائلوں کا نشانہ بن رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ان کی کیلکولیشن میں کہیں نہیں تھا۔ تو اسی لیے ایک ایک میزائل کے نتیجے میں ہونے والی کیجویلٹی ان کے لیے انبیئریبل ہے، اور یہاں پر وہ اس طرح سے سٹک ہو چکے ہیں کہ نہ حزب اللہ کو ختم کر پا رہے ہیں، اور نہ آج ان کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایک کوئی فتح کی بات لے کر یا کوئی اچیومنٹ لے کر یہاں سے سائن آف کریں اس جنگ کو، مطلب لیبنان والا جو محاذ ہے اس کو روکیں، اور پھر ظاہر بات ساتھ غزہ کا روکنا پڑے گا۔ تو ان کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے، ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، اور اس جنگ کو وہ افورڈ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب یہ صورتحال کسی بھی اینٹی، کسی گروپ، کسی نیشن، کسی ملک کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا انجام اچانک کولیپس ہی ہوتا ہے، اس کا انجام اچانک خاتمہ ہوتا ہے، یعنی ایک اچانک سے بس وہ اتھل پتھل ہو جاتی ہے، اچانک سے کولیپس ہو جاتی ہے، اچانک سے فال کر جاتی ہے۔ کیونکہ جب دیکھیں آپ پھر جنگ کو نہیں نہ چلا رہے ہیں، جنگ روکنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن روکنے کی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور جنگ میں پروگریس بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کا انجام یہی ہوگا
اور یہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہونا ہے. ڈائریکٹ ہٹ ان دا کرایوت. اب جو کرایوت کا بڑا ایریا ہے وہاں پر ڈائریکٹ ہٹ ہوئی ہے. اینڈ ایمبولینس کریوز ہیڈنگ ٹو دا ایریا فالوئنگ ٹاک آف انجریز. اس کے علاوہ کرایوت یعنی پورا جو حائفہ ہے وہ جگہ جگہ پر کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں. بڑا ایریا کرایوت جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں, اس بڑے کرایوت کے اندر انجریز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ کیریڈ اٹیک آف اسکواڈرن آف سوسائڈ ڈرونز ان دا گیدرنگ آف انیمی آرمی فورسز ان دا اویوم سیٹلمنٹ اینڈ ہٹ دیئر ٹارگیٹس ایکوریٹلی. اس کے علاوہ جو اگلی کیجویلٹیز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اویوم سیٹلمنٹ کے اندر وہاں اسرائیلی فوج کی جو گیدرنگز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے ود اسکواڈرن آف ڈرونز. ایک سے کئی ڈرونز بھیجے گئے. We carried out air attack with squadron of suicide drones on the gathering of army forces on the outskirts of the town of Maroun al-Ras. Suicide drones کے ساتھ مرون الراس میں گیدرنگز کو ہٹ کیا گیا and hit their targets accurately. اور ہم اس دعوے کے اوپر مکمل طور پر یقین کر سکتے ہیں کیونکہ حزب اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ along the border settlements کے اندر جو گیدرنگز ہیں ان کو کامیابی سے حزب اللہ کے ڈرونز جا کر ہٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر اسرائیل کی کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ فائٹرز ٹارگیٹڈ دا سیٹلمنٹ آف گوران ود سالو آف راکٹس. اب ذرا اسرائیلی فارمر ڈیفنس منسٹر بینی گانٹس کا بیان دیکھیے. فیملیز آف دا ریزرو سولجرز آر کولیپسنگ while government is interested in providing benefits to those who refuse to sacrifice. ریزرو سولجرز یعنی جو لڑ رہے ہیں, ایک ریگولر فورس ہے, ایک ریزرو فورس ہے. تو جو ریزرو سولجرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ریفیوز کر رہے ہیں. آگے ٹائم ہوا تو ہم وہ تفصیلی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت بڑی تعداد کے اندر وہ ریفیوز کر رہے ہیں لڑنے سے. ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے, جو گریٹر اسرائیل کا حامی ہے, جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا فلسطینیوں کے رائٹ سے, وہ کہہ رہا ہے کہ ان ریزرو فوجیوں کی جو فیملیز ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں کیونکہ یہ اب کہہ رہی ہیں, یہ فیملیز اصل میں اپنے ان بچوں کو روک رہی ہیں, یہ مطلب ان کے اپنے جو بھی ہیں کہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں جانا. یعنی آپ دیکھتے ہیں نارمل کنٹریز کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں فرنٹ لائن کے اوپر, یہ ہوتا ہے نا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہ روک رہے ہیں ان کی جو بھی پیرنٹس کہہ لیں یا جو بھی ریلیشن کی آپ بات کریں, مطلب وہ فیملیز ریزرو سولجرز کی روک رہی ہیں. جس بھی فیملی کا کوئی فوجی ہے اپنے اس فوجی کو کہ لڑنے کے لیے نہیں جانا, تو وہ کولیپس کر رہی ہیں پورا. یہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. یہ اسرائیل کی اندرونی حالت ہے. اور نیتن یاہو کہاں ہے؟ بنکر کے اندر. اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس خبر کی جو آج سامنے آئی ہے کہ ریگولرلی نیتن یاہو بنکر کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا جب سے حزب اللہ نے ڈرون اٹیک کیا اس کی ریزیڈنس کے اوپر. اس کا کتنا بڑا امپیکٹ سامنے آیا ہے. اور تھرو آؤٹ دا اسرائیل جب یہ خبر پتہ چلی ہے کہ نیتن یاہو کنٹینیوسلی بنکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس ڈیفنس منسٹری کے اندر یا پرائم منسٹر ہاؤس یا جو بھی ان کی ہائیلی سیکیور عمارت ہے جہاں سے گورنمنٹ رن ہوتی ہے, وہاں پر بھی وہ سیکیور نہیں سمجھ رہا ہے. جہاں پر مطلب امریکی صدر بھی آتا ہے, جہاں پر دنیا بھر کے صدور آتے ہیں, جہاں پر دنیا بھر کے ہائی آفیشلز فارن منسٹرز آ کر نیتن یاہو سے ملاقات کرتے ہیں, اس آفس کے اندر نیتن یاہو اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھ رہا ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پہ اسرائیل اور لیبنان برابر آ جائیں, اگر اسرائیل اور حزب اللہ برابر آ جائیں تو کھیل ختم ہو گیا نا. کیونکہ یہ ہاتھی اور ہاتھی کی لڑائی نہیں ہے, یہ دو اونٹوں کی لڑائی نہیں ہے. اسرائیل ایک کا امپیریل اور ہیجمونک پار ہے. اگر وہ گھٹتے گھٹتے مطلب اگر حزب اللہ کے لیڈرز بھی ٹنلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کا لیڈر جو ہے وہ بھی ٹنل اور بنکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو برابری ہو گئی نا, دونوں ایک جیسے ہو گئے. تو پھر یہ اختتام ہوا کیونکہ اسرائیل نے ایسے قائم نہیں رہنا تھا. اسرائیل نے امپیریل اور ہیجمونک بن کر قائم رہنا تھا. برابری پہ کیسے قائم رہے گا مجھے بتائیے. اس نے تو سب کو بدماشی کے ذریعے یعنی کہ اس طرح قابو کر کے رکھنا تھا اور رکھا ہوا تھا اس نے. اگر حزب اللہ بھی اس کے لیڈرز بھی وہی ہیں اور اسرائیل کا لیڈر بھی وہی ہیں اور وہ مطلب اتنی بڑی ایئر فورس اور ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز لگائے ایئر ڈیفنس اور ملٹری پاور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور جو ان کی ٹیکنالوجی, اس کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھ رہا تو کھیل ختم ہے ناظرین, لٹرلی کھیل ختم ہے. اس خبر کو بہت مطلب اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ ورلڈ میڈیا کی زینت اس وقت بنی ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کنٹینیوسلی بنکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ خبر. ابھی غزہ سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے, ایک اور اسرائیلی فوجی جو ہے وہ غزہ کے اندر مارا گیا. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو اسلامک سمٹ ہو رہا ہے اور اس وقت آغاز ہو چکا ہے اور اس سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہے. آپ کیا ہسٹورک مومنٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. ہم نے شدید ترین تنقید کی
13 مہینوں کے اندر، اور یہ سب ذمہ دار ہیں جو انہوں نے خاموشی دکھائی ہے. لیکن اب چیزیں کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہیں. ناظرین، یہ جنگ جو ہے وہ ایران لڑ رہا تھا اور باقی جو اسلامی دنیا ہے وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی. خاص کر عرب ورلڈ جس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اور انہی کی خاموشی میں اسرائیل کے لیے گرین لائٹ تھی اور اسرائیل جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا. اچھا، اب ناظرین، جو عرب ورلڈ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی، اسرائیل کے ساتھ اپنا الائنس بنا چکی تھی. عربوں نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا جب انہوں نے ابراہم اکارڈ کیا، ٹھیک ہے. اور اب سعودی عرب اس ابراہم اکارڈ کا یعنی فائنل پروجیکٹ یہ تھا کہ سعودی عرب نارملائزیشن کرنے جا رہا تھا. اندر کھاتے طے ہو چکا تھا، سعودی عرب راضی ہو چکا تھا اور ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. صرف ایک ظاہری ملاقات ہونا باقی تھی اور وہ بہت جلد ہونے جا رہی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ یو ٹرن لے کر اسرائیل کی سائیڈ کے اوپر کھڑے ہو چکے تھے، ایران اور فلسطین کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ ابراہم اکارڈ میں فلسطین کا لفظ بھی شامل نہیں ہے. آپ سارا وہ پڑھ کر دیکھ لیں، فلسطین کا کوئی لفظ، فلسطینی ریاست تو چھوڑے نا، کوئی یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ کوئی فلسطینی تنازعہ مڈل ایسٹ میں ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ابنڈن کر چکے تھے فلسطین کو اور ایران کے خلاف یہ الائنس بن چکا تھا. لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کا یہی تھا کہ بھئی حماس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ مکمل طور پر یہاں چیزیں جو ہے وہ ان کی منشا کے مطابق ہو جائیں. لیکن جب جنگ ان کی جو کیلکولیشنز ہیں اس سے بالکل الٹ چلی گئی اور اسرائیل نے یہ ظلم کرنے شروع کیے، اور انہوں نے دیکھا کہ اب اس ظلم کو یہ کیسے بوجھ اٹھائیں گے. اس کا انہوں نے تو گرین لائٹ دی تھی نا حماس کے لیے، یہ تو طے ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے تو نہیں دی تھی، لیکن اسرائیل نے اس میں اپنے لیے موقع سمجھا کہ فلسطینیوں کو ٹوٹلی ختم کر دیتے ہیں. تو پھر ان کا ریوائول جو ہے وہ شروع ہوا. امریکہ کو بارہا کہا، ویسٹ کو بارہا کہا، لیکن اسرائیل نہیں مانا. تو یہ ریوائول جو ہے پھر آہستہ آہستہ رابطے شروع ہوئے آپسی اسلامی ورلڈ کے. ہم بیسیکلی اب بات سعودی عرب کی کر رہے ہیں کیونکہ وہی ہے جو رن کرتا ہے. ایک لیڈر ایران ہے، ایک لیڈر سعودی عرب ہے. تو پھر خاص جو پھر شفٹ آیا ہے وہ ایران کے ساتھ جب رابطے شروع ہوئے ہیں، اور اس وقت ایران کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ پیک کے اوپر پہنچ چکے ہیں. تو یہ اس خاموشی کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ سعودی عرب دیکھ رہا تھا صورتحال کو، اور بس آج جنگ بند ہوئی، کل بند ہوئی. لیکن اب جب اس کے سامنے ہے کہ اسرائیل نے تو ان کے ساتھ بٹریل کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ جو بات طے ہوئی کہ صرف حماس کو ختم کرنا ہے وہ تو اسرائیل نہیں کر رہا اور نہ اسرائیل سے ہو پا رہا ہے، وہ تو کچھ اور کر رہا ہے. اور جو فلسطینی بچے، عورتیں اور باقی وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کا بوجھ کیسے اٹھائے گا کوئی، کیسے جا کر کھڑا ہو جائے گا اسرائیل کے ساتھ. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب اسلامی دنیا جو ہے ایک لمبی خاموشی کے بعد، یعنی سعودی عرب اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ بالآخر جو ہے وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے اب ایک جو پوزیشن انہوں نے اسرائیل کے حق میں لے لی تھی، یعنی خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے، ان کی خاموشی اسرائیل کے حق میں پوزیشن تھی. اب انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی آج اس سمٹ کے اندر کیٹیگوریکلی اپنی پوزیشن ڈکلیئر کر دی ہے. دیکھیں یہ وہی سعودی عرب ہے نا جس نے جنگ لڑی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف، یہ وہی سعودی عرب ہے جس نے آئل امبارگو لگایا ہوا ہے. تو سعودی عرب تو وہی ہے، لوگ تو وہی ہیں. اگر لیڈرشپ بدل گئی ہے، اگر اس کا گول بدل گئے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ سعودی عرب بدل گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ لیڈرشپ جو ہے وہ واپس آ چکی ہے اور آج اس نے اپنا جو پالیسی شفٹ ہے وہ دیا ہے اور کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہاں پر کھڑی ہو گئی ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ اگر اسلامی دنیا یک زبان ہو جاتی ہے تو پھر کوئی چانس نہیں بچے گا ویسٹ کے پاس، ان کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے. اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں ریزسٹنس تو پہلے دن سے ان سے ایکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، یعنی حماس تو پہلے دن سے عرب ورلڈ سے کہہ رہی ہے کہ آئیں اور اپنا فرض ادا کریں. تو آج اگر یہ آ رہے ہیں تو ریزسٹنس کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، ان کے پاس اپنے لیے کوئی راستہ، کوئی گنجائش نہیں بچی ہے. اگر آپ پوچھیں کہ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کیا ہے تو یہ ریزسٹنس کے بلانے پر تو نہیں آ رہے ہیں. ان کے پاس چونکہ خود گنجائش نہیں بچی ہے تو ان کے لیے کھڑا ہونا، بات کرنا، اپنی پوزیشن ڈکلیئر کرنا اور اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا اور اس جنگ میں جا کر فلسطینی کو اور سارے اتحادیوں کو سپورٹ کرنا، یہ اب ان کے اوپر لازم و ملزوم ہے، ان کی مجبوری بن چکی ہے. ریزسٹنس کے لیے آنا ہوتا تو پہلے دن سے آ جاتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے، یعنی وہ خاموش رہے تو کسی وجہ سے رہے، اب بولے ہیں تو کسی وجہ سے بولے ہیں. خاموشی کا اپنا امپیکٹ تھا اور اب بولنے کا اپنا امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور بڑی یہاں پر کھل کر جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں اور جو ایکشنز انہوں نے لیے ہیں یونائٹڈ نیشن میں اس کی ممبرشپ کا خاتمہ جو ادھر ملیشیا بھی کروا رہا ہے اس کی مکمل سپورٹ کا اعلان ہوا ہے، اور ادھر ساؤتھ افریقہ کا جو کیس ہے اس کو جوائن کرنے کی کھل کر وہاں پر بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایکشن لینا ہے، صرف باتیں نہیں. اور فلسطینی اور لیبنیز جو ریزسٹنس ہیں اس کو مکمل سپورٹ جو ہے وہ دی جائے گی، ٹھیک ہے. اگر اسرائیل اس کو ویسٹ کو انہوں نے کلیئر میسج دیا ہے، اگر وہ نہیں ادھر سیز فائر ہوتا
تو پھر ادھر پریکٹیکل جو ہیلپ ہے، اور جو دیکھیں ایران کے ساتھ جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ڈائریکٹلی ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کو ویسٹ ٹیررسٹ کہہ رہا ہے، اسرائیل ٹیررسٹ کہہ رہا ہے، اسرائیل اب سب سے بڑا خطرہ کہہ رہا ہے ایران کو، اور سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے؟ سعودی عرب کی زبانی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ٹوڈے لیشڈ آؤٹ ایٹ اسرائیل. The crown prince declared for the first time that Israel was committing genocide in Palestine and condemned Israeli aggression against Iran. The region is slowly closing on Israel, putting USA and Israel in a difficult position. MBS, we reject Israeli attacks on Iranian territory. جو اسرائیل کی فتح کا فریم ورک تھا اس میں ریجن نے اسرائیل کی سائیڈ کے اوپر کھڑے ہونا تھا، یعنی اسرائیل کی فتح کا جو فریم ورک تیار کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ ریزسٹنس کا خاتمہ، ایران کی آئسولیشن، اور ریجن اسرائیل کی سائیڈ کے اوپر کھڑا ہوگا، یہ اسرائیل کی فتح تھی، اور یہ اس کی پھر ہیجمنی بھی تھی. کانگریس کے اندر کھڑے ہو کر نیتنیاہو نے کون سے الائنس کی بات کی تھی؟ ابراہم الائنس کی بات کی تھی، ایران کے خاتمے کی، ریزسٹنس کے خاتمے کی بات کی تھی. تو ریجن تو نہیں کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو ایک طرف ریزسٹنس نے شکست دے دی، ریزسٹنس اپنی جگہ پر موجود ہے اور اسرائیل کو شکست دے رہی ہے، اور ایران آئسولیٹ نہیں بلکہ ایران تو پاورفل ہو چکا ہے، اور ریجن سارا ایران کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا. اور MBS سعودی عرب جس نے 45 سال ایران کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور ابراہم اکارڈ ایران کے خلاف ہو رہا تھا، وہ سعودی عرب جس کے پیچھے سارا خطہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران کے حملے کی اسرائیل کے اوپر کنڈیمنیشن نہیں کی ہے، اسرائیل نے جو حملہ ایران کے اوپر کیا ہے اس کو کنڈیم کیا ہے. یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ اگر برطانیہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو کیٹیگوریکلی سمجھیں گے نا کہ ان کا اتحادی چلا گیا. تو یہاں عرب ورلڈ کو بھی کوئی برطانیہ اب نہ سمجھے کہ اتنا بڑا وہ اتحادی تھے، لیکن ایک بہت بڑے اتحادی جو اپنی پوزیشن ڈکلیئر کر چکے تھے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک ریئل میسج ہے جو اسلامک ورلڈ نے دے دیا ہے. دیکھیں سعودی عرب ہے نا، ان کی ہر بات مانی رکھتی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر کوئی بات نہیں کی، 13 مہینے وہ خاموش بیٹھے رہے. تو اب جب وہ اپنی پوزیشن ڈکلیئر کر رہے ہیں تو سیدھا وائٹ ہاؤس تک یہ گونج جا رہی ہے کہ وہ کس کے سائیڈ کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے. یہاں پر جو بساط بنائی گئی تھی وہ الٹ گئی ہے، اور یہاں پر ایران فاتح ہو چکا ہے، اور فلسطین کی یہ سب سے بڑی فتح ہے کہ اسلامی دنیا جن کو ڈیوائیڈ، دیکھیں اردگان نارملائزیشن کرنے جا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب نارملائزیشن کرنے جا رہا تھا، فلسطین کا یہ تو خاتمہ تھا یہ نارملائزیشن، اور کیا پھر بچ جاتا اگر یہ دونوں طاقتیں بھی چلی جاتی، اور یہ ہونے جا رہا تھا. اور آج کیا پوزیشن بن گئی ہے. آگے چل کر میں اردگان کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ عرب لیگ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. سیکریٹری جنرل آف دا عرب لیگ: What the occupation is doing is destroying the future of coexisting and peace in the region. This is the end. This is the final word. جو میں نے آپ کو کہا کہ آج کا دن تاریخی دن ہے. آج ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. عرب لیگ کا سیکریٹری جنرل کیا کہہ رہا ہے کہ کو ایگزسٹنس کی تمام بنیادیں اسرائیل نے ختم کر دی ہیں. دیکھیں عرب ورلڈ نے ایک یو ٹرن لیا ہے تاریخ، مطلب 70 سال کے اوپر یا 60 سال کے بعد انہوں نے ایک یو ٹرن لیا کہ وہ اسرائیل کی سائیڈ کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کو ایگزسٹ کریں گے، 2 اسٹیٹ کو مان لیا. آج عرب لیگ کا سیکریٹری جنرل کیا کہہ رہا ہے کہ کو ایگزسٹنس کی بنیادیں ختم ہو چکی ہیں. تو پھر مطلب اس سے بڑا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اب اسرائیل کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے بڑی کوئی پالیسی شفٹ یا اس سے بڑا فلسطین کی سپورٹ اور کیا ہوگی؟ یہ بات تو ایران کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کو ایگزسٹنس کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور عرب کہہ رہے تھے کہ نہیں 2 اسٹیٹ ہوگا اور کو ایگزسٹنس ہوگی. آج کہہ رہے ہیں کو ایگزسٹنس کی بنیادیں اسرائیل نے ختم کر دی ہیں. Words are no longer enough for what the people of Palestine are suffering. اب باتیں نہیں، words نہیں بلکہ ایکشن. اچھا بشار الاسد کی ذرا 2 سٹیٹمنٹ دیکھیے. Without any executive plan we will be partner in the genocide taking place today. ساری اسلامی دنیا بیٹھی ہوئی. بشار الاسد کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا گیا تو ہم سب جینوسائیڈ کے ذمہ دار ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ ان یوزول ہے. ایک بیک گراؤنڈ کے بعد یہ سمٹ ہو رہا ہے اور سب کے منہ کے اوپر بشار الاسد کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایگزیکٹو پلان نہیں ہے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. I hope we succeed in making the right decision and that good intentions do not become an incentive for more crimes in Lebanon and Gaza. اگر آپ صرف اچھی اچھی باتیں کریں گے تو آپ یہ انسینٹیو دیں گے اسرائیل کو کہ وہ مور کرائمز کر سکے.
دیکھیں یہ معمولی چیز نہیں ہوتی کہ ایک لیڈر بیٹھا ہوا ہے اور ساری اسلامی دنیا بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی بھی کہ سارے لیڈران سربراہان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے منہ کے اوپر کہا جائے کہ آپ ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. OIC میں تو بالکل نہیں ہوتا ہے, عرب لیگ میں بالکل نہیں ہوتا ہے, اور بشار الاسد آ کر سب کے منہ کے اوپر کہہ رہے ہیں. اب ذرا اردگان کی بات سنیے. Everyone should join South Africa's lawsuit and we should encourage more countries to recognize the state of Palestine. We must isolate Israel internationally. Action. The inability of Islamic countries to respond led to the matter reaching this point. یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کی ساری ذمہ داری اسلامی دنیا کے اوپر آتی ہے. چھوڑیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, چھوڑیں ویسٹ کو, امریکہ کو جو سیز فائر کروا. نو, اردگان صاحب کے منہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری اسلامی دنیا کے اوپر آتی ہے کیونکہ ان کی انابلٹی تھی فار ایکشن, انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا. اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی, امریکہ ہے, ویسٹ ایسے. نو نو, تم ذمہ دار ہو. یہ سب کے منہ کے اوپر اردگان بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. Israel's goal is to settle in Gaza and destroy the Palestine presence in West Bank and East Jerusalem and we must prevent that. فیصلہ کن مارکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ویسٹ بینک کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے اور غزہ پر قبضہ, تو ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ایک فیصلہ کن مارکے کے اندر. ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹو اسٹیٹ کو ایگزسٹ, وہ والا معاملہ نہیں ہے. نیتنیاہو گورنمنٹ از ورکنگ ٹو ایسکیلیٹ ملٹری ٹینشن اگینسٹ ایران اینڈ کنٹینیو اٹس اٹیک آن لیبنان. یہ نیتنیاہو کی گورنمنٹ ہے, یہ اسرائیل ہے جو ایگریشن یہاں پر دکھا رہا ہے اور خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے. امریکہ کیا کہتا ہے, ویسٹ کیا کہتا ہے, ایران کر رہا ہے. اور یہاں پر اسلامی دنیا بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملے کو کنڈیم کرتے ہیں, ایران کے خلاف ایگریشن ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعلان جنگ ہے, یہ بہت بڑا اعلان الائنس ہے, یہ بہت بڑا ڈیکلیریشن آف پوزیشن ہے. کوئی ملٹری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ یک زبان ہو جانا اور ویسٹ کو کلیئر میسج دینا کہ وہ کس کی سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس انف ٹو سٹاپ. کیونکہ یورپ کا اپنا کرائسس ہے, امریکہ اپنے کرائسس کے اندر ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس جنگ کو. تو اگر یہاں سے ایک ریئل میسج دیا جا رہا ہے, دیٹس انف. کوئی فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل کو ریزسٹنس شکست دے چکی ہے اور اب یہاں پر میں نے آپ کہا نا کہ ریجن نے ان کی سائڈ کے اوپر کھڑے ہونا تھا, یہ ان کی فتح کا فریم ورک تھا, لیکن ریجن تو ایران کی سائڈ کے اوپر کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام آپشنز ختم ہو چکے ہیں, ملیٹریلی, اکنومیکلی. اب دیکھ لیں انویسٹمنٹ ختم ہے اور ملیٹریلی ریزسٹنس نے شکست دے دی ہے. ریجن جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا کسی اور کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تو تمام آپشنز اور تمام دروازے ان کے بند ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ تفصیلی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نو ڈاؤٹ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اور جو خاموشی دکھائی گئی ہے, سب سے زیادہ ہم تنقید کرتے رہے اور آپ بھی کرتے رہے, اور ابھی بھی مطلب ایک ریئل ایکشن کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ریئل ورلڈ پھر ایسے ہی جو ہے نا بیہیو کرتی ہے. یہاں پر مطلب وہ جو ایک عوام سوچتے ہیں یا ان کا جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے وہ لیڈران کا اس طرح نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. یہ آئیڈیل یہی تھا کہ پہلے دن ہی ریئل ایکشن دکھایا جاتا اور جب بمباری شروع ہوئی. لیکن اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ان کی سائڈ, اسرائیل کی سائڈ کے اوپر کھڑے ہو چکے تھے, اب وہاں سے یہ واپسی ہو رہی ہے. تو یہ تفصیلی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.